अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। पलवशा साहिबा, आपका भी शुक्रिया। और दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे पाक भारत ताल्लुकात का। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब और एमडी पीटीवी के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, इसकी बात भी होगी। और इसके अलावा ज़्यादा टैक्स किसने दिया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले निज़ामी साहब, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी साहब नैब की हिरासत में हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आसिफ ज़रदारी साहब ने यहाँ बात की। नाबालिग हुकूमत करार दिया है आसिफ ज़रदारी ने मौजूदा हुकूमत को। ये किस पैराए में बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मसलन बिलावल साहब का पॉइंट ये था कि जो सो कॉल्ड जो क्राइम है वो सिंध में हुआ है, ट्राई उसको वहाँ कर रहे हैं आज इस्लामाबाद में। इसी तरह आगा सिराज दुरानी को वहाँ से अरेस्ट किया गया। और ये एक और लेवल पे ले गए हैं जो मामला है इनके मुताबिक। मसलन स्पीकर का अरेस्ट जो है सिंध असम्बली के, इसका मतलब है कि स्पीकर को तो इन्फॉर्म करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ मेंबर को अरेस्ट कर लीजिए। अच्छा। तो आप स्पीकर को ख़ुद ही इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि दोहरा मयार है कि स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई वो भी नैब को मतलूब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब वो भी मतलूब हैं। KP में भी यही मामलात हैं इस किस्म के, जो चीफ मिनिस्टर मतलूब हैं। लेकिन यहाँ उनका जो एक सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और एक विंडिक्टिवनेस और इंतकामी कार्रवाइयाँ, और फिर ज़रदारी साहब का ये कि मैं तो जेल कई दफ़ा काटी है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा घर वो करार दे रहे हैं जेल को। पलवशा खान साहिबा से भी जान लेते हैं निज़ामी साहब। जी। पलवशा साहिबा, ये बताइएगा, आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ और भी जो बड़े लोग हैं, भारी भरकम लोग, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतकाम कैसे करार दे रही है पीपल्स पार्टी इस सारे सिलसिले को? हम देख रहे हैं कि पंजाब के सीनियर वजीर भी तो नैब की हिरासत में हैं। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ आगा सिराज दुरानी साहब पर नहीं थी, उनका भी जिक्र था बीच में। लेकिन वो जो सरहदों पर मामलात हैं, जो कश्मीर में हालात हैं, और जो भारत के साथ एक बड़ी सीरियस सिचुएशन बॉर्डर्स पर बन गई है, उस पर भी ज़रदारी साहब ने बात की। और जहां उन्होंने कहा नाबालिग हुकूमत, उन्होंने उस मामले में जहां पाकिस्तान की आइसोलेशन का जिक्र किया, और जहां अपने हमसाया ममालिक के हालात और दीगर जो ममालिक हैं दुनिया में, जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, उनसे उनके जो बयान आए हैं पिछले चंद दिनों में भारत के हक़ में, उस लिहाज से कहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ये भी हकीकत है कि आगा सिराज दुरानी साहब की जो गिरफ्तारी है, इस पर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। कुछ बातें तो ख़ुद निज़ामी साहब ने की हैं और ये समझ से बालातर है। देखिए, जहाँ तक गिरफ्तारी है वो तो ठीक है, हो गई, वो उस पर हमें इस तरह एतराज़ नहीं है कि आपने किसी को जिस पर इल्ज़ाम है गिरफ्तार करना है, बेशक कीजिए। लेकिन बात फिर वही है कि अब ये एक स्पीकर हैं एक आपके बड़े सूबे के, उनको आप इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार करते हैं? या तो वो कोई मफरूर हो या सिंध में उनका आता पता ना हो वो कहाँ होते हैं। वो जाहिर है स्पीकर हैं, असेंबली जाते हैं, कहीं अपनी कोई रिहाइश का भी होगी ऑफिशियल जहां वो रहते होंगे, घूमते फिरते होंगे। आपको उन्हें इस्लामाबाद ही से क्यों उठाने की जरूरत पेश आई, जबकि शायद आज शाम को वापस भी जा रहे थे? आप उन इंतजार क्यों ना कर सके, या आपने पहले ही उन्हें सिंध से क्यों ना उठाया? हम उस मैसेज की बात कर रहे थे जो इस वक्त सिंध को जा रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को जा रहा है। और अगर इंतकामी कार्रवाई है भी तो 100 बिस्मिल्लाह है, क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयाँ निज़ामी साहब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ नई नहीं है। और यही ज़रदारी साहब ने कहा कि मुझ पर अगर कोई मुकदमा बनाना है तो गद्दारी का मुकदमा बनाओ जिसमें सज़ा होती है फांसी की। मुझ पर ये छोटे छोटे गाड़ी के टायर चोरी करने, गाड़ी की ड्यूटियाँ चोरी करने, ये मुकदमात जो है ये ना बनाए जाएं, आप बड़ा मुकदमा बनाएं। लिहाजा अगर इंतकामी कार्रवाई है तो ठीक है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। जो ये हाथ पहले भी आजमाए हुए हैं, आगे भी देख लेंगे, आप बेशक जिसको उठाना चाहें उठाएं। लेकिन सवालात आपसे जरूर होंगे, सवालात इनकी नाअहली पर जरूर होंगे, सवालात मुल्की मामलात पर जरूर होंगे,
اور چاہے وزیر اعظم صاحب کچھ کہتے رہیں، وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں اس ملک میں جو حالات ہیں آج ان کے، لہٰذا ان پر سوالات تو ضرور جاری رہیں گے. اس کے بدلے میں وہ ساری اپوزیشن کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ نے محترمہ کی باتیں سنی جناب، یہ ایک تاثر ضرور جاگزی ہو رہا ہے کہ سندھ میں آہستہ آہستہ حصار جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی، زرداری، فریال تالپور، آج اسپیکر کی باری آ گئی. تو آپ اس کو اگر آپ دیکھیں نا، آپ اس کو میکرو لیول پہ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں آیا ان کو کس طرف جائیں گے اور اس کے کیا ملک کے لیے مرکات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بظاہر تو لگتا ہے کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب بھی 4 مہینے ان کی کسٹڈی میں رہے اور بعض لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا. تو وہ ایک احساس تو ابھرتا ہے کہ کچھ کو پکڑ رہے ہیں، کچھ کو نہیں پکڑتے، الزامات بھی موجود ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو پروسیس چل رہا ہے وہ کہیں بھی میگا کیسز میں تو کہیں سکسیسفل پروسیس ہے ہی نہیں. جو نیا میرا خیال ہے ٹیکنیک نکلی ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی طرف سے گونگا وکیل کھڑا کیا جائے گا اور کیس میں کچھ حکم چھوڑے جائیں گے، پھر اپیلوں شپیلوں میں لوگ چھوٹ جائیں گے. تو وہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جب وہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے لوگ چھوٹ کے باہر آتے ہیں تو وہ پھر مکمل طور پہ بری الذمہ ہوتے ہیں کہ ہمارا تو عدالتوں میں ثابت نہیں ہوا تو ہم تو بے قصور ہیں، کوئی ثبوت نہیں تھا. وہ ثبوت ہوتا یا نہیں ہوتا. اب زرداری صاحب کا میں ہمیشہ یہ ریفرنس دیتا ہوں کہ جو 2 کیسز جن میں وہ بریت ان کی ہوئی تھی، نیب نے ایک میں فوٹو کاپیاں لگائیں تو اسی فوٹو کاپی کے اوپر اعتراض کے اوپر وہ کیس خارج ہوا. نیب نے کبھی اپیل نہیں کی. پھر دوسرا کہ ایک مہینے بعد دوسرا ریفرنس آیا، اس میں پھر فوٹو کاپیاں لگائیں نیب نے اور پھر وہ بھی ختم ہو گیا کیس. اب اگر فوٹو کاپیوں کی بنیادوں پہ ہی ختم ہونے اور بعد میں عدالتوں کے ذریعے بری ذمہ کہلائے گا وہ آدمی، تو میں تو کوئی پریشان نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا طریقہ ہے لوگوں کو باعزت رہا کرنے کا، بری کرنے کا. یہ کوئی کرپشن ختم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. محترمہ، یہ جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر بڑا آسان کر رہے ہیں یہ جو کمزور کیسز بنا کے اس میں لوپ ہول چھوڑ کے، اور کسی حد تک ان کی بات میں کوئی صداقت بھی لگتی ہے کہ جو نیب کے جو عملہ ہے وہ اب وہ کوئی وائٹ کالر کرائم میں وہ شاید اتنے کوئی لیگل مائنڈڈ بھی نہیں ہے. اوپر چیئرمین ہے، نیچے پتہ نہیں کیا ایک قسم کا ملغوبہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ زرداری صاحب صرف لوپ ہولز کی وجہ سے ریلیز ہوتے رہے اور یہ فیور ہو رہا ہے ان کو؟ دیکھیے، ایسی فیور خدا کسی کو نہ دے، کیونکہ جب انسان اریسٹ ہوتا ہے بعد میں چاہے وہ چھوٹ جائے، اگر کسی ادارے کی کوئی وکیل گونگا ہے تو یہ پھر اس ادارے کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ ان کے تمام بنائے ہوئے کیسز کاغذ کے پرزوں کی طرح کیوں عدالت میں اٹھ جاتے ہیں. یہ سوال تو آپ ادارے سے کیجئے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان اریسٹ ہوتا ہے اور پھر ان کی انکارسریشن میں ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی شخص ہو، ایک تو اس کی عزت پر حرف آتا ہے، بعد میں وہ چھوٹ بھی جائے لیکن وہ تمام عرصہ جو وہ ان حالات سے گزرتا ہے، جو بہت سے لوگوں نے آ کر بیان بھی کیے ہیں، میں ان میں جانا نہیں چاہتی، ان کی بھی کوئی تلافی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو بے گناہ ہوئے، اور لیکن وہ تمام معاملات جن کے اوپر انہیں پکڑا گیا ان پر اگر پروسیکیوشن ٹھیک نہیں تھی تو یہ تو پھر اب اس پہ جو بے گناہ ہے، جسے عدالت بے گناہ کہے، اسے ہم گناہ گار تو نہیں کہہ سکتے، وہ بے گناہ ہے. اور زرداری صاحب کوئی آج سے یہ مقدمے تو فیس نہیں کرے نا، جو انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ڈریں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ جیل دیکھنی ہو. یہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ زندگی کا ایک بیشتر حصہ جیل میں گزار چکے ہیں، اور اگر انہیں دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے یا انہیں دوبارہ قید کیا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے آج کہا ہے کہ وہ ان تمام مقدمات کا جو اب بنے ہیں وہ سامنا کرنے کو تیار ہیں.
اب اس میں کسی کو نیب کا کوئی اگر جیسے جنرل صاحب نے کہا ان کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو پھر یہ اس کا جواب وہ دیں، لیکن جہاں تک ہے وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی اٹھایا، الیکشن کے بعد بھی، اور پھر یہ جو ایک کانسٹنٹ میڈیا کیمپین چلتی ہے، ٹرائل چلتا ہے اس کے بعد، اس سے بھی لوگوں کی جو ہے عزتوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، لوگوں کی سیاسی کیریئرز پہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کے خاندان مشکلات، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی کوئی تلافی بعد میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب اگر کر کے دیکھنا ہے تو دوبارہ کر کے دیکھ لیجئے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پکڑیں گے تو آپ کو کورٹ میں ان کے خلاف ثبوت لانے ہوں، اور اگر ثبوت ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، وہ تو پھر اس اپنا بھگت لے گا جس شخص نے بھی، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ناکافی ثبوتوں کی بنا پر لوگوں کو اگر اٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ تمام اذیت جس سے وہ لوگ گزرتے ہیں اس کی بھی کوئی تلافی ہونی چاہیے۔ مطلب مجھے کوئی پسند نہیں اور اس کو کوئی اٹھا لے ادارہ تو میں اس پر جنرل صاحب میں کچھ عرض کروں نظامی صاحب، پلیز جی میں عرض کروں، دیکھیں میری جو اپریسیشن ہے، جو میں اس چیز کو دیکھ، وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کرپشن اور اقتدار چونکہ ایک جگہ پہ ایک ہی ہاتھ میں ہیں، تو اس سے جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ آج ریاست سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ریاست جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے۔ مثلا جس میں نے کہا کہ کیس میں فوٹو کاپیاں دی گئیں، وہ کیس تھا جو کہ سوئٹزرلینڈ کی عدالت میں چل رہا تھا۔ واجد شمس الحسن وہاں سے اوریجنل کاپیاں چوری کر کے لے گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فوٹو کاپیاں لگا کے کیس چلایا گیا۔ $60 ملین بھی وہاں سے نکل گیا جو سوئٹزرلینڈ کی بینک میں پڑے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس سے پرسیپشن جو ہے وہ تو عام موجود ہے کہ کرپشن ہوئی ضرور ہے، پیسہ $60 ملین بھی موجود تھا، اب وہ وہاں سے نکل کے کسی اور اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ عدالت میں جب آپ نے فوٹو کاپیاں لگائی تو ایک انڈیویجول عدالت کے ذریعے بری ہوا ہے، وہاں پہ عدالت نے بھی ان سے اصل کاپیاں نہیں مانگی، ان سے نہیں کہا کہ بھائی تمہیں مہنگا دیتے ہیں۔ واجد شمس الحسن تو یہاں موجود نہیں ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے چوری کیا یا نہیں کیا، کیسے غائب ہوئی ہے، کوئی اور یہ تو ایک مفروضے پہ آپ بات کر رہے ہیں نا۔ نہیں، لیکن ان کی تو ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پہ ہے نا، وہ تو سوئٹزرلینڈ میں وہ کاپیاں وہاں پہ وصول کرتے ہوئے یہ کلپ موجود ہے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں تو آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں کہ جہاں وہ لے کے گئے۔ اور جنرل صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیں، ہمیں یہ بتا دیں، موجودہ حکومت احتساب کو لے کے ایک جنگ کا ماحول بپا کیے ہوئے ہے، احتساب کو لے کے کرپشن کے خلاف انہوں نے جنگ کا علم اٹھایا ہے۔ جو سب سے بڑی بندوق ہے اس جنگ میں وہ نیب ہے، لیکن نیب پہ بشمول حکومتی جو رہنما ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بندوق زنگ آلود ہے، زنگ آلود بندوق کے ساتھ آپ کیسے یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ نشانہ نہیں لگتا اس کا ٹھیک، بالکل جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں ذرا ایک چیز عرض کروں۔ دیکھیں جب عمران خان حکومت میں آ رہے تھے تو انہوں نے اس کا ڈھول اتنا پیٹا کہ جی کرپٹ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہا کہ ادارے سارے برباد ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب برباد ہو چکا ہے، اس کا فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ اب کیا اس حکومت کا فرض نہیں تھا کہ آتے پہلے اداروں کو ٹھیک کریں؟ اگر ادارے آپ سمجھتے ہیں کہ ناکارہ ہیں تو پھر اداروں کی اصلاحات ہونی چاہیے تھی۔ آپ ناکارہ ادارے ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو انہی سے کو آپ کو اچھا رزلٹ مل جائے گا، وہ کیسے مل جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ انہوں نے نعرے زیادہ لگائے ہیں، ہوم ورک انہوں نے کیا کوئی نہیں، اور نہ ہی کوئی کسی ادارے کو انہوں نے درست کیا ہے۔ پولیس کا کہتے تھے، پولیس میں بھی کوئی ریفارمز نہیں ہو سکیں، وہ بھی اسی طرح ہائی ہینڈنس چل رہی ہے۔ نیب کی کوئی ریفارمز نہیں ہوئی۔ آپ ایف ڈی آر میں دیکھ لیں، وہی کام چل رہا ہے اسی طرح۔ ایف آئی اے تھوڑی سی ایکٹیو نظر آتی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس میں بھی کوئی ریفارمز ہوئی ہیں نہیں۔ لیکن جو تحقیقاتی ادارے اگر آپ ان کو درست نہیں کریں گے، ان میں پروفیشنل لوگ نہیں ہوں گے، اگر اس میں پرانے لوگ جو اپنی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں وہی موجود ہوں گے، تو آپ کیسے اس جو جنگ آپ لڑنا چاہتے ہیں وہ کیسے لڑیں گے آپ؟ صحیح ہے محترمہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے۔ محترمہ یہ تو آپ نے سنا، یہ تو کل فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، لیکن جب وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو مزید سخت بنایا جائے۔ جب دوسرے ناقدین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ٹرانسپیرنسی اکراس دا بورڈ اور انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو ایک قلعہ الگ بحث ہے۔ آج زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ پہلے ہم اس حکومت کو، لفظ انہوں نے ایک اور یوز کیا کہ ہم ان کو ٹائم دے رہے تھے یا ڈیل دے رہے تھے۔ وہ حکومت کہتی ہے ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو مزید ٹائم نہیں دیں گے۔ تو کیا آپشنز ہیں
پیپلز پارٹی کے پاس یا اپوزیشن کے پاس یہ جو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کی؟ دیکھیے جنرل صاحب کی میں اس جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. انہوں نے جو کہا وہ بہت حد تک ٹھیک ہے. میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں کہ جب آپ نعرے مار کر پھر تمام گندے انڈے اپنے ساتھ شامل کر لیں تو پھر وہی گندے انڈے آپ کے ہاتھ روکتے ہیں آپ کو کوئی میننگ فل اصلاحات کرنے سے. لہٰذا اب ریاست مدینہ کا تو یہ اصول تھا کہ پہلا پتھر وہ مارے گا جو کہ خود گناہوں سے پاک ہوگا. وہ سچویشن یہاں نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ جو آج زرداری صاحب نے کہا بالکل یہ دباؤ جو ہے ہم سمجھتے ہیں ہمیں پارٹی کی طرف سے بھی ہے اور اگر میں مجموعی طور پہ بات کروں تو یہ سوچ جو ہے یہ ہمارے اتحادی جو ہیں اپوزیشن میں اس میں بھی بن رہی ہے. اور سوال یہ بھی ہوا کہ اگر مولانا صاحب جو سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک اگلے چند ہفتوں میں لے کر اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر زرداری صاحب نے اس میں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ بات باقی اپوزیشن کو بھی قابل قبول ہوگی کہ ان کا ہر قدم پہ قدم ملانے کا جو ہے وہ ان کا اندیہ دیا ہے کہ وہ ساتھ ہوں گے. لہٰذا اگر دیکھیے ان حالات میں جہاں روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے, جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج پھر شاید تقریباً 2 روپے بجلی کی قیمت بڑھی ہے, پچھلے ماہ بڑھی تھی. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں ہماری جو استطاعت ہے وہ پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے, روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے اور تمام بوجھ جو ہے یہ عوام پر ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ یہ جو حالات ہیں اور اس کے بعد جو اب عالمی حالات بن رہے ہیں جہاں ہم لوگ آئسولیٹ ہو رہے ہیں, جہاں چند گھنٹوں میں اس اٹیک کے پلوامہ کے بعد انڈیا تمام تقریباً دنیا کو اپنی طرف کر لیتا ہے, ہم چپ رہتے ہیں. ان تمام چیزوں پر میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا یہ ماحول ہے. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں, بے روزگاری کے ہاتھوں پس رہے ہیں. تو اگر کوئی تحریک چلانا جو ہے اس ماحول میں کسی لیڈرشپ کے لیے کوئی بہت امپاسبل بات نہیں ہے. مولانا صاحب چلائیں تو پیپلز پارٹی نے آج اندیہ دیا ہے کہ وہ ساتھ ہوں گے ان کے. پھر آگے کیا ہوتا ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہاں تک لوگ ساتھ دیتے ہیں. جنرل صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ کہ آیا واقعی کوئی تحریک کا ماحول بن رہا ہے؟ یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور ایک تحریک چلائیں گی. دوسرے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا پیپلز پارٹی سندھ کارڈ یوز کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے؟ آپ نے کسی اور چینل پہ اس پہ کچھ تھوڑی سی بات بھی کی تھی کل. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ تحریک چلائی جائے اس کا جواز تو موجود نہیں ہے. مولانا بڑے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے کیونکہ آج وہ بے حیثیت ہیں, کسی بھی چیز کا حصہ نہیں ہے. ہم نے نہیں بار کیا, وہ تو خود اپنے طور پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہی نہیں جیت سکے الیکشن. تو اب ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ جب آدمی بے حیثیت ہو جاتا ہے تو ہر کھمبے کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے. تو مولانا کی تو صورت حال یہ ہے. لیکن بہر صورت احتجاج کسی نے کرنا ہے, اس کو اجازت ہے, کرنی چاہیے, کرنا چاہتا ہے کرے. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. نہ فیڈریشن کو, فیڈرل گورنمنٹ کو پروونسز کو چھیڑنا چاہیے, نہ پروونسز کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کہ انسٹیبلٹی ہو. اس وقت آپ کو انٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے تاکہ آپ باہر کے خطرات کو سنبھال سکیں اور باقی نہ صرف سنبھال سکیں بلکہ اپوزیشن کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ حکومت پارلیمنٹ میں آ کے سچویشن پہ بریف کرے, ان کو بتائے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور حکومت نے کیا میئرز اس کے لیے لیے ہیں. یہ جو ہمارا مسئلہ سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کبے کی طرح کائیں ہم صبح سے رات تک کرتے ہیں کہ جمہوریت, لیکن جمہوریت کی سب سے بڑی پیداوار جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کو استعمال ہی کوئی نہیں کرتا. یہ محترمہ سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد کہ اس میں زیادہ اونس جو ہے جیسے انہوں نے کہا یہ حکومت کا ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ, تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ دکڑ بھی کر رہے ہیں, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ آئیے جی بیٹھ کے مل کے بات کرتے ہیں. بالکل بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور نظامی صاحب اگر تحریک چلتی ہے تو اس پہ بھی 2 سوال ہیں. اس کا نقصان حکومت کو ہوگا یا پارلیمان کو ہوگا, یہ بھی یا ملک کو ہوگا, یا ملک کا ہوگا, عوام کا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی پنجاب میں یا اسلام آباد میں مولانا صاحب کا ساتھ دینے کے لیے کارکن کیا سندھ سے لائے گی, اس سے متعلق بھی پلویشا صاحبہ سے پوچھیں گے. نہیں اب تو پی ایم ایل این بھی ہو, یہ ہاں وہ ایک گٹھ جوڑا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انہی معاملات پہ بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پلوشہ صاحبہ, جنرل صاحب نے پارلیمان کو استعمال کرنے اور اس سسٹم سے فائدہ اٹھانے کی بات کی تھی. بریک سے پہلے نظامی صاحب بھی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پارلیمان کی یکسوئی اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں غلطی کس کی جانب سے ہے, کون سنجیدہ نہیں ہے, حکومت یا اپوزیشن یا دونوں؟ یا دونوں؟ دیکھیے میرے خیال میں اس حکومت کو تو ایک بہت اچھی اپوزیشن ملی تھی, جہاں کوئی اس کو کمزور کرنے کا کوئی انہوں نے اندیا نہیں دیا, بلکہ سب نے کہا کہ ہم اپنے ریزرویشنز کے باوجود سامنے کو تیار ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. جنرل صاحب نے اچھی بات کی. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جو اٹیک ہوا تو اسی صبح جو ہے, جس رات اٹیک ہوا صبح تمام ان کے جتنے ڈیفنس منسٹر باقی منسٹرز تھے باہر تھے, وہ دورے اپنے کٹ کر کے آئے اور 9 بجے صبح وہ مودی کے گھر پر میٹنگ کر رہے تھے, جس کے بعد انہوں نے اعلانات کیے جو بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے تھے. اس کے بعد دوسرا اقدام ان کا تھا اے پی سی کال کرنا. انہوں نے اپنی تمام قوم کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا, اور یہاں بھی مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی ایسی جارحیت ہوئی تو یہ تو قوم خود ہی سب ساتھ ہوں گے. مگر لیڈرشپ کا کیا رول ہے؟ لیڈرشپ کا یہ رول تھا کہ آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کے موقع پر, اس سے پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, بہت سے ایسے موقعوں پر اے پی سیز کال ہوتی رہی, اور ان معاملات میں سب لیڈرشپ کو ساتھ رکھ کر انہوں نے ایک لکھا ہے لیٹر شاید شاہ محمود قریشی صاحب نے یو این میں. اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس سے پہلے یہ تمام پاکستان کی لیڈرشپ کو, جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں, ان کو بلاتے بٹھاتے اور پوری پارلیمنٹ کا ویٹ اس خط کے پیچھے ہوتا, یا جو بات عمران خان صاحب نے کی اس کے پیچھے پوری پارلیمنٹ کا ویٹ. اس وقت یہ صرف پی ٹی آئی کے انیشیٹوز ہیں, اور پی ٹی آئی اس وقت پارلیمنٹ میں کوئی بہت مضبوط جماعت نہیں ہے, نہ عوام میں بہت مقبول رہی ہے. لہٰذا ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس طرح کے اسٹیٹ ایونٹس میں سے اپوزیشن کو نکال دینا یا ایسی چھوٹی اور ہلکی حرکتوں کا جو نقصان ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی ریاست اور قوم کو ہے. مطلب جب اس قسم کا ایشو ہے تو آپ کے ساتھ اگر سب آپ کے ایڈورسریز کھڑے ہوں تو آپ ہی کی عزت بنتی ہے, آپ کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں. لڑنا تو فوج نے ہے سرحدوں پہ, لیکن قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج لڑتی ہے. لہٰذا اس معاملے میں ان کی وہ سوچ ہی نہیں ہے, نہ ان کی وہ لیڈرشپ اس لیول تک ہے کہ یہ سمجھ آئے انہیں. جنرل صاحب, میں ذرا ایک اور انداز سے بات پوچھتا ہوں. انگریزی میں کہتے ہیں یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ظاہر ہے یکجہتی ہونی چاہیے. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم بی ایس جب گئے وہاں انڈیا, تو انہوں نے وہاں جو بیانات دیے ہیں اس میں انہوں نے جو ٹیررزم کے بارے میں باتیں کہی ہیں کہ وی ول کوآپریٹ وتھ انڈیا اینڈ نیبرنگ اسٹیٹ ٹو انشور فیوچر جنریشنز کامن کنسرن آف ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم. یعنی ہم انڈیا سے تعاون کریں گے اس معاملے میں, اور انڈیا کے رول کو سراہتے ہیں, اور یہ کہ ان ملکوں پہ پریشر بھی ڈالنا چاہیے جو ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ ان کے ٹیرر کے جو انفراسٹرکچر ہیں دہشت گردی کے, ان کو ڈسمینٹل کرنا چاہیے. تو ہم تو اتنے رشا ختمی ہو رہے تھے یہاں پہ کہ جی ایک بہت اچھی باڈی لینگویج بھی تھی, لیکن ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کہ وہاں جا کے کوئی ثالثی کردار ادا کریں گے, جو کہ انڈیا مانتا ہی نہیں, ہمیں مجھے اور آپ کو معلوم ہے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے امپلیسٹلی یعنی انڈیا کے پوائنٹ آف ویو کو ایک قسم کا انڈوس ہی کیا. نہیں, میرا خیال ہے میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا. ورنہ تو انڈیا کا آپ یوں دیکھیے کہ جتنے بھی وزٹرز وہاں پہ آتے رہے ہیں ان سے جو جوائنٹ کمیونیکے وہ لیتے رہے ہیں وہ بڑے زبردست اور واضح ہوتے رہے ہیں کہ جی ہم سایہ ملک جو ہیں وہ انڈیا میں ٹیررزم کرا رہے ہیں, ان کو نہیں کرانا چاہیے, سیف ہیونز ختم کی جائیں, یہ کیا جائے وہ کیا جائے. بعض اوقات پاکستان کا نام لیا جاتا رہا, بعض اوقات پاکستان کا نام لیے بغیر نام نہیں لیا گیا, ملک کا کہا گیا. جی اچھا, نہیں, میں یہ ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ کوئی وزٹر آتا ہے ایز اے رول, اور اگر وہ ان سے یہ کرواتے رہے ہیں. محمد بن سلمان نے اس معاملے میں تھوڑا ریسٹرینٹ رکھا کیونکہ پاکستان نے اس کو بریف کر کے بھیجا تھا وہاں پہ. پاکستان میں بھی اس نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھے جیسچر دیے, وہاں جا کے نیچرلی اس کے اپنے مالی مفادات ہیں. آپ اس کو یوں دیکھیے کہ ہر ملک جو ہے وہ ٹوٹلی اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہا ہے. جو سیاست ہے آج اس کی بنیاد آپ کی اکانومی ہے,
اب محمد بن سلمان وہاں پہ اگر 40-45 ارب ڈالر انویسٹ کر رہا ہے تو کیا انڈیا کو وہ خوش کرنا نہیں چاہے گا, ناراض کرنا چاہے گا کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جیپرڈائز ہو جائے وہاں پہ؟ یقیناً یہ وہ کام کریں گے نہیں. یہ پاکستان کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کریں گے کہ پاکستان کو بھی آ کے کسی اور چیزوں میں خوش کر جائیں گے تاکہ یہاں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی سیکیور رہے. ان کی ساری سیاست ابھی مبنی ہے اپنی انویسٹمنٹس, اپنے پیسے کی پلیسنگ کے اوپر. نہیں تو وہ پھر پاکستان کی بریفنگ, جنرل صاحب آپ نے کہا پاکستان نے بریف کر کے بھیجا, تو پھر وہ پاکستان کی بریفنگ کیسے مانیں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ بھارت کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے کہ وہ بالکل جو محمد بن سلمان کہیں وہ مان جائیں گے, لیکن انہوں نے کنوے ضرور کیا ہوگا کہ پاکستان کی پوزیشن اس مسئلے پہ یہ ہے. اور میرا خیال ہے وہ پوزیشن جو ان کو بتائی گئی ہے, جو کچھ کہا گیا, وہ وہی ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا. تو میں اس کو اتنا نہیں, دیکھیں مفادات سب کے ہیں. آپ امریکہ کو دیکھیے, میں ابھی آپ کو یعنی ایک اور پہلو نظام صاحب آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. مجھے شک ہے کہ یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے یہ جوائنٹ وینچر ہے سی آئی اے کی اور را کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے تو پہلے گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا اور اگلے گھنٹے کے اندر امریکہ نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو سیف ہیونز ختم کرنی چاہیے. اس کو اگر آپ پورے سیناریو میں دیکھیں, امریکہ کیا اچیو کر رہا ہے افغانستان کے معاملے میں, آپ کے اوپر پریشر انڈیا کے تھرو یا ان ایشوز کے تھرو آپ کے اوپر لائے گا, اور ڈو مور کا جو آپ کو اس نے زبانی کہنا تھا شاید اس پہ آپ اتنا عمل نہ کرتے, لیکن انڈر پریشر رکھ کے مختلف چیزوں پہ سیف ہینڈز کے چکر میں وہ آپ کو آسانی سے ہینڈل کر سکے گا. یہ اس کا اپنا ہو سکتا ہے. دوسری طرف انڈیا کے جو فارن پالیسی کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں کہ وہ آپ کو ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کرا دے, آئسولیٹ کر دے ڈپلومیٹیکلی, یا کشمیر کی جو آزادی کی وہاں پہ لہر ہے اس کو وہ پاکستان سپانسر ٹیررزم ڈکلیئر کرائے, کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ عام آزادی کی تحریک میں تو ساری مانی جائیں گی اور ان کے اوپر ان کی تنقید ہوگی انڈیا پہ بڑی, اور ایون پیلٹ گن بھی تنقید کی جاتی ہے. لیکن اگر اس کو ٹیررزم مان لیا جائے اور ٹیررزم کے اوپر آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کھلی چھٹی, آپ جیسے جی چاہے ہتھیار استعمال کریں, ان پہ توپیں بھی چلا سکتے ہیں جیسے وار آن ٹیرر میں سب نے کیا ہے, تمام ملکوں نے کیا ہے. تو وہ تو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی, سو ان کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک اپنے مفاد میں کام کر رہا ہے. پاکستان تھوڑا سا اس میں پیچھے ہے. میں اس کے ریفرنس یوں دوں گا کہ آپ ایران کو دیکھ لیجئے. ہمیں ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ہمیں بہت عزیز ہے, ہمیں اس کے ساتھ تعلق رکھنا, اچھے رکھنا ہماری مجبوری بھی ہے, کیونکہ ہم تینوں اطراف سے نہیں چاہتے کہ ہم گھر جائیں. تو پاکستان اس کو ریچ آؤٹ نہیں کر رہا اس طرح جیسا کرنا چاہیے. اگر ہم کوشش کر کے ایران کی بھی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں لے آئیں تو جو آج کی سیاست ہے چونکہ اکانومی پہ مبنی ہے, ان کے اوپر سینکشنز بھی آ رہی ہیں, ایران کا ایک انٹرسٹ ایسا کریٹ ہو جائے گا پاکستان میں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پھر اسی طرح مینٹین کرنا چاہے گا. تو امریکہ کا کیا ہوگا جنرل صاحب اگر ایران پہ سینکشنز آ رہی ہیں؟ لیکن ہم نے براہ راست الزام لگایا کہ جو وہاں پہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اس میں باقاعدہ پاکستانی دہشت گرد تھے ان کے مطابق. ہاں لیکن اس کو جو کام ڈاؤن کیا وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. اس کے بعد آج دیکھیں نا, اگر نزائی صاحب بالکل آج وہ بیان ان کا آیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. اب اگر وہ ہے پاکستانی یا نہیں تو ایران کے ساتھ ہمارا ویسے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمیں ان کے شک دور کرنے چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. کیونکہ انڈیا کے ساتھ تو بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ کشمیر کا جھگڑا ہے اور بہت سارے جھگڑے ہیں, لیکن ایران کے ساتھ تو کوئی صحیح ہے, بالکل بائیلیٹرل ڈسپیوٹ نہیں ہے. جی صحیح ہے. تو اس وجہ سے ایران کو ٹیکل کرنا آپ کے لیے آسان ہے, لیکن یہاں حرکت کوئی نہیں ہے ان میں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنے اپنے مفادات کا کھیل ہمیں سب کو کھیلنا چاہیے, اور اس آن ہمارے مفاد میں ہے. ہمیں سعودی عرب کی وہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے, جہاں تک سعودی عرب ہے ہم اس کے ساتھ ہماری جو کوآپریشن چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ادھر بھی ہمیں ایران کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک بیلنس پالیسی ہونی چاہیے. پلوش محترمہ اور جنرل صاحب کے درمیان کو اختلاف رائے نہیں ہے, اختلاف رائے نہیں ہے, اور جنرل باجوہ صاحب کو ادراک کیا ہے ان کی خدمات کا, پلوشہ صاحبہ نے بھی انڈوس کیا ہے, شکریہ بہت اور کریڈٹ بھی دیا ہے محترمہ کا. جی بالکل. ایک نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور معاملات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا ہے تقریب سے. وہ لوگ جو
ہائی ٹیکس پیئرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کی جانب سے ان کو اسناد دی گئیں. وزیر اعظم خود وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جو وی آئی پی لوگ ہیں ہمارے لیے نظامی صاحب وہ ہیں وی آئی پی وہ ہیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں. اچھا اس میں جو لسٹ سامنے آئی ہے حیران کن طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے نمبر پہ خاتون ہیں مس سائمہ شہباز ملک صاحبہ, اور دوسرے نمبر پہ محمد یاسین ملک صاحب ہیں, تیسرے نمبر پہ احمد اللہ صاحب ہیں, چوتھے نمبر پہ حسن منشا صاحب ہیں, پانچویں نمبر پہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو نیب کی پیشی بھی ان کی ہوئی ہے حال ہی میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پہ سید بابر علی ہیں, ریحان حسن ہیں, اور یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے. 13ویں نمبر پہ عمر منشا ہیں. اور وزیر اعظم نے کہا کہ جو 17 لاکھ کی ٹیکس پیئرز ہیں یہ 2 کروڑ لوگوں کا یا 20 کروڑ لوگوں کا. جو منشا گروپ ہے نا جی, میاں منشا کے تینوں بیٹے عمر منشا, رضا منشا, اور تینوں کو اس لسٹ میں شامل ہے جو ہائیسٹ تیسرے کا نام ہے حسن منشا, جی, جنہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا. جی جی. اب یہ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے زبانی کلامی تو یہ بات کر دی کہ جناب بڑی عزت ہے, وی آئی پیز ہیں. یہ بھی کہا کہ 17 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں 22 کروڑ کے عوام میں. پھر انہوں نے بالکل صحیح تشخیص کی کہ یہاں پہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ ٹیکس نہیں دیکھتے. انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں جس کا وہ غریب پہ بھی لگتا ہے, امیر پہ بھی لگتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا, لیکن لگتا ہے نہیں. اس طرح موبائل فون پہ ٹیکس ہے, سم پہ ٹیکس ہے, یہ ہے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ آیا ہم اس ملک میں جو ٹیکس پیئر لوگ ہیں ان کو کوئی عزت دیتے ہیں؟ اب یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب نے بہت عزت افزائی کی ہے. یہ جہانزیب خان صاحب جو چیئرمین ایف بی آر ہیں, پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے معتمد خصوصی تھے, انتہائی قابل آدمی ہیں. اور یہ لارج ٹیکس پیئر یونٹ پہ بلا کے ہمیں چائے پلا دی جاتی تھی, میں بھی شامل تھا اس میں. اچھا, اب یہ میاں نواز شریف عمران خان نے ان کو عزت افزائی کی ہے, لیکن اس کی کو پالیسیز میں مینیفیسٹیشن وی آئی پیز کیسے ہوں گے یہ؟ لیکن اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی آپ نے کہا 5ویں نمبر پہ, 5 گھنٹے اس کو گرل کیا کل لیب نے, یہ عزت افزائی ہے. باقی سب لوگ جو ڈرے ہوئے چھپے ہوئے, پکڑو جانے نہ دو. یعنی جنہیں ٹیکس دینے والا جو ہے یا جو پاکستان کے لیے ویلتھ کریٹ کر رہا ہے, اس کی کوئی رسپیکٹ, عزت, اس کی پذیرائی. اب دیکھیں نا, آپ کو یہ اب مثلا یہ اسٹیٹ بینکوٹ ہے, شہزادہ محمد بن سلمان آئے ہوئے, کیا چاہیے نہیں تھا کہ یہ 5-7 جو پاکستان کے ٹاپ کیپٹن آف بزنس ہیں, اپوزیشن لیڈر جو ہیں, ان کی ملاقات, اب آپ ملاقات کرا رہے ہیں. زلفی بخاری جو دھکے مار کے آگے جا رہے ہیں, اس قسم کے جو لوگ جو ان کے یار ویور ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. آپ سارا مطلب اتنا ہاک کر کے, یہ کوئی طریقہ نہیں, کوئی دل رکھ بڑا کرے اپنا. اچھا وہ نظامی آپ یہ نہیں کر سکتے. ایک تو سیاست میں کہا نا انہوں نے, بزنس بھی اس طرح نہیں چل سکتا جس انداز سے آپ بزنس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے زلفی بخاری صاحب کا ذکر کر دیا. جب وہ کابینہ کا تعارف کروا رہے تھے تو زلفی بخاری صاحب کے پاس باقی وزراء کی نسبت شہزادہ محمد بن سلمان کچھ زیادہ دیر رکے اور ان سے کچھ جملوں کا تبادلہ, وہ اوورسیز کی جی اوورسیز کا بھی ہیں, اور وہ خیر خاصے جو ہیں وہ منظور نظر ہیں عمران خان صاحب کے. بخاری صاحب یعنی خان صاحب کی اس انیشیٹو کی تعریف کرنی چاہیے, بٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, ہی ول ہیو ٹو واک دا ٹاک. مطلب ہے کہ بات کرنے سے نہیں ہوگا, کچھ زمینی طور پر نظر بھی آنا چاہیے, کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یار وہ ایک طرف تو آپ لوگوں کو بلا کے ان کو ذلیل کر رہے ہیں نیب سے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ آپ ٹیکس بہت زیادہ دیتے ہیں. شاباش. ٹھیک. اچھا ایک اور معاملہ, آج فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی اور وہ پی ٹی وی کے جو امپلائیز ہیں, جو یونین ہے, وہ جو احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ غیر سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے معنی میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ غیر سیاسی لوگ سیاست کر رہے ہیں. ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف احتجاج ہے, اور فواد چودھری صاحب ارشد خان صاحب فواد چودھری صاحب جو امپلائیز یونین کے ساتھ ہیں, اور جو حالانکہ وہ ان کا اپنا ادارہ ہے. یہ جو غیر سیاسی والی بات ہے نا, اس کے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. افتخار درانی صاحب ہیں ایڈوائزر, وہ بھی غیر ان الیکٹڈ ہیں. یوسف بیگ مرزا ایک ٹی وی چینل چلاتے ہیں, وہ ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں. طاہر خان ایک اور ہے, پتہ نہیں ہے نہیں اب وہ ہیں. ایک فواد چودھری بیچ میں ایک الیکٹڈ آدمی ہیں. تو ظاہر ہے میری بات سے عرض کر, وہ ان الیکٹڈ لوگوں کے حصار سے یقیناً انکمفرٹیبل فیل کرتے ہوں. اب یہ جب اس طرح آپ کرتے نا تو پھر یہ دو عملی آتی ہے.
ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے یہ اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی یہ چاروں لوگ جو ہیں ایک چیز پہ تو اتفاق ہے نا ان کا کہ میڈیا کو کاٹھی ڈالو، نئے لاز لے کے آپ پبرا میڈیا کو پابند کرو، ان کو فائنینشلی اسٹرینگولیٹ کرو. تو مجھے تو خیر کسی سے بھی ہمدردی نہیں ہے اس میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جو مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں، وہ ان الیکٹڈ ہیں وزیر اعظم کے، لیکن یہاں پہ ان کا اشارہ جو ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کی طرف ہے، جو ارشد صاحب ہیں، ارشد خان صاحب ایم ڈی پی ٹی وی، ان پہ آشرواد ہے اعظم خان صاحب کا. اور ارشد خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کی آپس میں معاملات اچھے نہیں ہیں. اچھا ایک اور بھی آپ کو پیچھے لے جاؤں میں. جی جب پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے فواد حسن فات، جی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 22 گریڈ میں نہ ہونے کے باوجود بعد میں گریڈ اختیار استعمال کر رہے تھے. اختیار استعمال کرتے تھے. پہلے وہ شہباز شریف کے فیورٹ تھے، پھر وہاں پہ ہی واز ورچولی ڈپٹی پرائم منسٹر. جن دنوں میں میاں نواز شریف علیل تھے، ان کی سرجری ہو رہی تھی، اور ایسا بھی تھے جب وہ یعنی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہی واز رننگ دی گورنمنٹ. بالکل ایسا ہے. شاہد خاقان عباسی کے دور میں ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ان کو وہ تو بعد کی بات ہے، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی، اب کیا فرق ہوا اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو اگر یہ صحیح ہے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا سر، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ یہ جو پی ٹی وی کے امپلائیز احتجاج کر رہے ہیں، اس کے پیچھے فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے کہا ہے اور وہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت پہ تنقید کی ہے فواد چودھری صاحب نے. لیکن یہ ریت کیوں نہیں بدلی نظامی صاحب؟ یہ ریت کیوں نہیں بدل پائی کہ اس وقت فواد حسن فواد تھے، آج اعظم خان ہے؟ اس لیے کہ مائنڈ سیٹ وہی ہے حکمرانوں کا بھی. اچھا، جو اس وقت حالات ہیں، ابھی ہم نے جنرل امجد شعیب صاحب سے بھی بات کی ہے، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، پھر یہ احتساب کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور نیشنل سیکیورٹی. نظامی صاحب حالات ٹھیک ہیں، پاکستان الحمدللہ اپنے حفظ و امان میں ہے، یہ ملک تا قیامت قائم و دائم رہے گا، لیکن اتنا بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی عدم استحکام نہیں. وہ کہتے ہیں ہم چوروں کو اندر کر رہے ہیں. دیکھیں نا، عموماً یہ طور پہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کی خارجہ اور سیکورٹی پالیسی خالی فوج یا حکومت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز سے ہوتی ہے کہ آیا ملک، جنرل امجد شعیب صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اکٹھا ہے یا نہیں ہے؟ ملک ڈیوائیڈڈ تو نہیں ہے. آیا وی آر ون نیشن ان دیٹ سینس؟ وی آر ناٹ. اور سب سے زیادہ اس میں ویسٹل انٹرسٹ جو ہے حکومت وقت کا، جس کے بارے میں پلویش صاحبہ نے ٹھیک کہا کہ 4 لوگوں کی میجورٹی ہے، پنجاب میں کتنے لوگوں کی ہے، جتنے کی بھی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ آپ بلڈ کریں اپنی سپورٹ، آپ لوگوں کو آن بورڈ لے کے چلیں. اور یہ احتساب اور جو دوسری چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جمہوریت کے نام پہ احتساب ختم کر دیں، لیکن آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا کہ آپ اس ملک میں ایک طرف یعنی ایک خطرہ ہے کہ بھارت کو ملٹری ایڈونچر کرے گا، دوسری طرف آپ پیچھے پڑے ہوئے کہ جی وہ اسپیکر کو اپنے پلٹی سے کرنا ہے. مطلب یہ تو لگتا ہے کہ آٹو پائلٹ پہ ہے جو یہ نائب صاحب ہے اور باقی لوگ ہیں. اچھا یہ شارٹلی بتا دیں، جو پاکستان کی پیشکش وزیر اعظم عمران خان نے کل بھارت کو پیشکش کی تھی تحقیقات کی، بھارت نے مسترد کر دی ہے، یہ ساری سیاست ہو رہی ہے، مودی سیاست ہی کر رہے ہیں، اس کا ایجنڈا یہی ہے؟ نہیں یہ میرا خیال ہے، اس پہ ذرا ڈیٹیل بعد میں کریں گے. لیکن خالی اس کو کہہ دینا کہ مودی الیکشن کا کر رہے ہیں، یہ بی جے پی کی ایک سوچے سمجھی پالیسی ہے جس پہ وہ ہمیشہ سے قائم رہے. ہاں، اور یہ ان کی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، انٹیلیجنس فیلئر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ناکامیاں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے مودی سرکار کی جانب سے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.